सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। हुकूमत ने चंद दिन पहले इमरान खान की मुलाकातों यानी उनकी बहनों, उनके वकला और सियासी रहनुमाओं से जो मुलाकातें होती हैं उस पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया और इसकी वजह बताई गई कि इन मुलाकातों में ऐसी गुफ्तगू होती है जिससे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का ख़तरा मौजूद है और जो जेल रूल्स हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते। हुकूमत का ये फ़ैसला नाजरीन आलमी मीडिया पर ज़ेर बहस आया है। कल बरतानवी चैनल स्काई न्यूज़ पर इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें उन्होंने अपने वालिद की सेहत, उनसे मुलाकातों पे पाबंदी, इन मामलात के हवाले से संगीन खदशात का इजहार किया और साथ ही ये ऐलान भी किया कि वो अगले माह यानी जनवरी में पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए आलमी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी भी आए और उन्होंने इमरान खान के बेटों के जो ये इल्ज़ामात हैं उनको मुस्तरद कर दिया और कहा कि अब तक इमरान खान की जेल में 870 मुलाकातें हो चुकी हैं जिनमें 137 मुलाकातें उनकी बहनों के साथ हो चुकी हैं और साथ ही वो ये कहते हैं कि इसको कैद तन्हाई नहीं कहा जा सकता। मुशर्रफ ज़ैदी ने मुलाकातों पर पाबंदी की वजह भी बताई और वही मौक़िफ़ दोहराया हुकूमत का कि 3 हफ़्तों तक जो उनकी मुलाकातें हैं इसलिए मुअत्तल रहीं क्योंकि हर मुलाकात के बाद अमन व अमान की एक सूरत हाल पैदा हो जाती थी। अब नाज़रीन इमरान खान की बहनों ने एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि अगर उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी तो मुलाकात के दिन वो अडियाला के बाहर एहतजाज करेंगी। कल भी ऐसा ही हुआ, रात गए तक एहतजाज जारी रहा और वो भी वहाँ पर मौजूद रहीं, जिसके बाद पुलिस ने रात तकरीबन 2 बजे वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उन मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद थे और ख़ुद भी फिर वो वहाँ से उठ गई। लेकिन आज एक मुख्तलिफ हमने एक हुकूमती रद्दअमल भी देखा है जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है कल के इस एहतजाज के हवाले से। प्रोग्राम में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पीटीआई इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान बुलाकर या उनके खुद रैली भी आते हैं तो हुकूमत को इस बात पर मजबूर कर पाएगी कि इमरान खान से मुलाकातों को बहाल किया जाए, या हुकूमत ये तय कर चुकी है कि अब ना ही उनकी मुलाकात होगी और ना ही एहतजाज करने दिया जाएगा। कानून क्या कहता है इस हवाले से, ये भी हमारे प्रोग्राम का आज खास मौजू होगा। पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानते हैं जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त के लिए। हम जिस इंटरव्यू का हवाला दे रहे हैं उसमें इमरान खान साहब के बेटों ने बड़े संगीन उनके इल्ज़ामात हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो उनसे मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उन तक एक्सेस नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मैसर नहीं है। आपकी नज़र, क्योंकि उसका जवाब भी हमने जिस तरह अपने इब्तदाई में बताया मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया कि जब से वो कैद हैं उनकी 870 मुलाकातें हो चुकी हैं। आपकी नज़र में ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, संगीन इल्ज़ामात हैं कि उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, साफ़ पानी पीने का उनको मुहैया नहीं है, कैद तन्हाई में है, ये हुकूमत को सेंसिटाइज़ करने के लिए ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है या ये हकीकी खदशात हैं इस वक्त पीटीआई के कि उनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट हो रहा है जेल में? जी आपका बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अडियाला जेल का मैं असीर रहा हूँ और वहाँ डेथ सेल में कुछ वक्त गुजारने का अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ने इस्तिकामत दी, तो मुझे अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब की क्या सूरत हाल होगी। मैंने ख़ुद तो उनका सेल नहीं देखा, लेकिन जो उनके बरखुरदार ने, कासिम साहब ने बात की है वो बड़ी अलार्मिंग है। देखिए अब इसका हल क्या है, कुछ बात हम लोग करते हैं, कुछ बात जो है वो हुकूमत की तरफ से आ जाती है। अब उसका हल क्या है? उसका हल बड़ा सिंपल है। लेट्स गो बैक टू लॉ, लेट्स गो बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन। क्या खान साहब की बहनें, हम जो खान साहब के सियासी रुफ़क़ाए-कार हैं या उनके जो कारकुन हैं, उनकी जो लीडरशिप है या जो अवाम है, वो वहाँ क्यों आते हैं? जो मुलाकात के लिए आते हैं क्यों आते हैं? क्या खुद से मुंह उठा के आ जाते हैं? नहीं। पीर वाले दिन क्यों नहीं आती? उनकी बहनें वेडनेसडे को क्यों नहीं आती, बुध के दिन? या जो वकला हैं वो मंगल को आते हैं लेकिन जुमेरात को क्यों नहीं आते? उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में एक अदालत है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं। उस अदालत का एक हुक्म है
کہ منگل والے دن جناب عمران خان صاحب کی محترم بہنیں آئیں گی اور جو وکلا قیادت ہے وہ آئے گی اور تھرسڈے کو ان کی سیاسی قیادت ملے گی. اچھا یہ ہو گیا فیصلہ. اب اگر اس ملک میں آئین و قانون ہو تو عدالت کے اس فیصلے پہ عمل ہونا چاہیے کہ منگل کے دن وکلا اور فیملی ملے اور تھرسڈے کے جمعرات کے دن سیاسی قیادت ملے. اچھا حکومت کو بھی کچھ اعتراض ہے جو ہو سکتا ہے, ان کی حکومت ہے, ان کی طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے, جو بھی ہے. اب اس کا فیصلہ کیا میدان جنگ میں ہوگا؟ نہیں. اس کا فیصلہ کدھر سے ہوگا؟ ہم حکومت کے موقف سے متفق نہیں, حکومت ہمارے موقف سے متفق نہیں, تو فیصلہ کہاں سے ہوا تھا؟ عدالت سے. تو اگر حکومت یہ سمجھتی ہے, آخری بات یہ لائن میں اس کو کلوز کر رہا ہوں, اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کی جو عمر رسیدہ بہنیں ہیں, ایجڈ ہیں, they all are 70+ میرے خیال میں, اور ان کی جو سیاسی قیادت ہے, جو ان کے وکلا ہیں, یہ لوگ اگر ملتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا, فلاں ہوگا, ڈمکان ہوگا, تو وہ جا کے موقف عدالت میں دے دینا. عدالت میں کہہ دے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ امپلیمنٹیبل نہیں, وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے, آپ اس میں ترمیم کریں. جب تک حکومتی موقف کو عدالت کی سرٹیفکیشن نہیں ملتی, حکومت پابند ہے کہ وہ عدالت کے حکم. آپ جس عدالتی احکامات کا حوالہ دے رہے ہیں علی محمد خان صاحب, جس آپ عدالتی احکامات کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ حکومت یہ بات کرتی ہے جس کا ہم ابھی ریفرنس دے رہے تھے کہ 860 ملاقاتیں ان کی ہو چکی, لیکن پابندی تب لگانا پڑی کہ جب ایک ملاقات کے بعد وہ ایسا بیان جاری کر دیتے ہیں. سو آپ کی نظر میں کیا صورتحال مختلف ہو اگر وہ بیانات ٹویٹر کے ذریعے جاری نہ ہوں جو ملاقات کے بعد ہوئے لاسٹ ٹائم بھی؟ دیکھیے حکومت بات کرتی ہے. اچھا بات کرتی ہے, کدھر کرتی ہے بھائی, کون سی حکومت ہے؟ اچھا وہ جو فارم 47 پہ آئی ہے جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, چلو کرسی پہ بیٹھے ہیں, حکومت ہے, اوکے. بات کدھر کرتی ہے؟ پریس ٹاک میں کرتی ہے. پریس ٹاک میں تو آپ دنیا جان کی باتیں کرتے ہیں. حکومت ایک سنجیدہ بزنس ہے, اسٹیٹسمین شپ از اے سیریس بزنس, اٹس اے اسٹیٹ کرافٹ. حکومت پابند ہے آئین کی, جو بھی کوئی آئین کی اس وقت حالت ہے. اگر ان کی بات کو میں ایک لمحے کے لیے مان لوں کہ جناب ہماری اس ملاقات سے آئین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, تو اس کا فیصلہ پھر بھی اسی عدالت میں ہونا ہے جس کے حکم کے پابند ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے قضیے کا ایک ہی حل ہے کہ جہاں سے ہمیں اجازت ملی ہے, جس کی حکومت پابند ہے احکامات کی, ہماری ملاقات کرانے کی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے کبھی جلاؤ گراؤ کی بات نہیں کی. میرے پہ جتنے پرچے تھے سارے عدالتوں نے ختم کر دیے, کوئی چیز ثابت نہ ہو سکی. میں جب بھی اڈیالہ گیا, جب بھی باہر آیا, میں نے پولیٹیکل سولوشن کی بات کی, میں نے کبھی جلاؤ گراؤ کی بات کی. اور اسی لیے علی محمد خان صاحب یہ کہا جا رہا ہے آج کل کہ آپ کو سیاسی کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ آپ نے سیاسی حل کی بات کی, آپ نے امن و امان کی بات کی, پرامن رہنے کی بات کی. آپ نے میزائل مار دیا, لیکن میں اس کا جواب دوں گا, پہلے میری بات پوری ہو جائے. میری 7 سال سے 1 year پلس میری ملاقات بند ہے. کیوں بند ہے؟ میرے پاس تو ہائی کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب کا آرڈر تھا, کیوں نہیں اس کو امپلیمنٹ کیا؟ اگر میرے سے کوئی خطرہ تھا یا میرا کوئی مسئلہ تھا تو اس کا فیصلہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ایک ایس ایچ او نہیں کرے گا, اس کا فیصلہ عدالت کرے گی. حکومت جا کے موقف پیش کرے, علی محمد کو ہم نہیں ملا سکتے, علیمہ آپا کو نہیں ملا سکتے. لیکن اگر یہ ہے کہ عدالت, دیکھیں آخری بات, عدالت نے فیصلہ کر دیا ملاؤ, حکومت نہیں ملا رہی, ایک ایس ایچ او ایک وزیر اعلیٰ کو روک رہا ہے, اور حکومت اپنا موقف پریس ٹاک میں دے رہی ہے, عدالت میں نہیں دے رہی, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ملک کی آئین کا ستیہ ناش بگاڑ دیا ہے. اور عدالتی نظام کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں, کل رات جو انہوں نے سسٹرز کے ساتھ کیا ہے اور جو ہماری لیڈرشپ اور ورکرز کے ساتھ کیا ہے, یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ اور الٹا دہشت گردی کے پرچے بھی ان پہ کاٹیں, ظلم بھی آپ کریں اور پھر پرچے بھی ان پہ کاٹیں جو آپ مظلوم ہیں. علی محمد خان صاحب, آپ کہتے ہیں کہ حکومت کو آپ سے کیا خطرہ کہ وہ ملاقات نہیں ہونے دیتے, آپ کی جماعت کو آپ سے کیا خطرہ ہے؟ کیا یہی خطرہ ہے کہ آپ یہی موقف اپناتے ہیں کہ سیاسی طور پہ معاملے کو حل کرنا چاہیے, اور اب پارٹی کے اندر بھی ڈویژن ہے جس کا آگے ہم آپ سے ذکر کریں گے, لیکن آپ کو کیوں سیاسی کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا؟ دیکھیں اس کا جواب تو سلمان راجہ صاحب دے سکتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے سجیشن شاید دی تھی خان صاحب کو اس کمیٹی کو ہم کم کرتے ہیں. لیکن اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کمیٹی کو تعداد کم کر کے, تو میرے خیال میں ایز اے جنرل سیکرٹری ان کو رائٹ تو ہے کہ اپنی ٹیم لے کے آئیں, لیکن یہ ٹیم عمران خان نے بنائی ہے. عمران خان نے پولیٹیکل کمیٹی کے ایک ممبر کو چن کے لگایا, اس کو ختم یا چینج کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس ہے. لیکن اب انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا, دیکھیں ہمارا جنرل سیکرٹری ہے, اب اس نے ایک فیصلہ کر دیا ہے. میرے خیال میں اگر وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس نئی پولیٹیکل کمیٹی سے کوئی سٹیپس لیتے ہیں, ہم ان سٹیپس کو سپورٹ کریں گے. ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے, کمیٹیوں کا کیا ہے؟ دیکھیں آخری بات, عوام کو کمیٹیوں سے کیا دلچسپی ہے؟ یہ تو کمیٹی کا کھیل تو 70 سال سے کھیلا جا رہا ہے. عوام کو دلچسپی اس بات کی ہے
عمران خان نکلے, اس ملک میں سیاسی فضا واپس نارمل ہو اور عوام کے خیر کے کوئی سلسلے چلیں. آج عوام کے مسائل پہ, لوڈ شیڈنگ پہ, مہنگائی پہ, بے روزگاری پہ, امن و امان پہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے؟ کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. اسی پہ سارا حکومت کا زور ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو, اس کی بہنوں کو نہ ملنے دو, اس کی سیاسی قیادت کو نہ ملنے دو. آپ کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا یا سلمان اکرم راجہ صاحب کا؟ دیکھیں, صرف میں نہیں, بہت سی سیاسی, جو میں تو خیر اتنا زیادہ سینئر نہیں ہوں, وقت اور حالات نے سینئر بنا دیا, کیونکہ آدھی پارٹی ٹوٹ گئی تو ہم آٹومیٹکلی سینئر بن گئے, اور ہم بھی کبھی جونیئر تھے. سینیٹر اپنا اعظم سوادی صاحب, فارمر پریزیڈنٹ عمران خان کا پارٹی بنانے والا ساتھی عارف علوی, ڈاکٹر صاحب, ان سب کو ہٹایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وقت نہیں تھا اس فیصلے کا. It has been done in a bad taste. خان صاحب نے اگر کم کرنے کا بھی کہا تھا تو کچھ ذمہ دار پرانے ساتھیوں کو رکھنا چاہیے, لیکن اب فیصلہ ہو گیا نا, اب ہو گیا. اب میں سمجھتا ہوں اس کمیٹی کو سٹیپ لینے چاہیے. علی محمد, عارف علوی, علی ظفر, اپنا اعظم سواتی, ایوری بڈی ول سپورٹ دو سٹیپس جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہوں. اگر صرف اپنی پسند ناپسند کے لیے وہ غلط ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کو وقت دینا چاہیے. لیٹس ہوپ کہ وہ اگلے 15-20 دنوں میں کوئی پریکٹیکل سٹیپس لیں. آپ کی سگنیفیکنس اس لیے تھی اس میں شامل نہ ہونے کی کیونکہ آپ پارلیمان میں بھی جماعت کی طرف سے لاسٹ مین سٹینڈنگ تھے. آپ پارلیمانی سیاست کی اور سیاستدانوں سے بات چیت کی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو اس لیے اس حوالے سے شاید ابھی تھوڑی ضرورت میری کم ہو, تھوڑی بھیڑ لگ گئی ہے, بندے زیادہ ہیں. جب کوئی نہیں ہوگا پھر علی پھر کھڑا ہوگا, کوئی فکر نہ کریں. ٹھیک, اب پارٹی ہمارا کام اپنے لیڈر کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہونے کا ہے. ابھی پکڑ دکڑ تھوڑی کام ہے نا, 9 مئی نہیں ہے. ٹھیک, اب چلیں, ایک جو بات آپ کرتے ہیں کہ مذاکرات اور سیاستدانوں سے بات چیت ہونی چاہیے, یس ہونی چاہیے. دوسری بات آپ کی جماعت کے اندر جو موقف ہے کہ احتجاج, اس کے اوپر ہمیں بڑی کنفیوژن نظر آئی ہے. صرف کل کے بیانات اگر آپ کے سامنے رکھیں, سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ابھی احتجاج کریں اور خدا نخواستہ لاشیں اٹھائیں, جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہمارے پروگرام میں تھے اور وہ کہتے ہیں یہ سلمان راجہ صاحب کا ذاتی بیان ہے اور یہ فیصلہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں محمود اچکزئی صاحب کریں گے. یہ کیا اس وقت کو پالیسی اس میں تو ہمیں نظر نہیں آتی پی ٹی آئی کی کہ مزاحمت یا پھر مفاہمت؟ دیکھیے, سیکرٹری جنرل کا تو کوئی ذاتی بیان نہیں ہوتا, وہ خود سے تو نہیں, وہ آ گیا سیکرٹری جنرل عمران خان صاحب نے بنایا ہے. تو میں تو یہاں پہ سلمان راجہ صاحب کو رسپیکٹ دوں گا. میں ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے. میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 13 سال میں, اگر جہانگیر ترین جنرل سیکرٹری تھے, سیاسی اختلاف رکھا لیکن ان کو رسپیکٹ دی. اور اس سے پہلے عارف علوی صاحب, بیچ میں پرویز خٹک صاحب کو چرچے کے لیے, پھر اسد عمر بھائی, وہ تو چلو بڑا بھائی تھا اور ہے, رہے گا انشاءاللہ. اور اب یہ راجہ صاحب ہے, اس سے پہلے عمر بھائی تھے. always respected them. That's my training as a organizational person, as a کارکن. لیکن دیکھیں, اس حد تک تو میں راجہ صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ ڈی چوک لوگوں کو لاتے ہیں, وہاں مطلب آپ کو کلیئر ہو کہ ماتھے پہ گولی لگے گی, تو اپنے بچوں کو لوگ گولیاں نہیں پڑواتے. یہ کارکن بھی ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی ایم این اے ایم پی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے وہ آیا ہو, وہاں کھڑا کیا ہو, تو اگر اپنے بیٹے کو گولیوں کے سامنے کھڑا نہیں کرے تو دوسرا بھی کسی کا بیٹا ہے. وہاں تو میں راجہ صاحب کو بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ احتجاج ہو ہی نہ. احتجاج پولیٹکس میں آپ کا حق ہے, پرامن طور پہ آپ کریں. اگر ڈی چوک فی الحال نہیں آ سکتے, آپ پورے ملک میں پھیلا سکتے ہیں, آپ گلی گلی کریا پھیلا سکتے ہیں, آپ کچھ 1 گھنٹے کے لیے کر سکتے ہیں, آپ پرامن طور پہ کسی ہاں, لیکن حساس جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے. پہلے غلطی ہو چکی ہے جس نے بھی کروائی, جو لوگ گئے غلط واٹ ایور, لیکن آپ پبلک پلیسز میں پریس کلبز کے سامنے جا سکتے ہیں, آپ ان جگہوں پہ جائے احتجاج کی اجازت ہے وہاں جا سکتے ہیں, آپ پورے ملک میں پھیلا دیں, پورا ملک جو ہے وہاں اپنا ایک آواز اٹھا سکتے ہیں. تو یہ میں نہیں ایگری کرتا کہ ذاتی شاتی رائے کوئی نہیں ہوتی. سیکرٹری جنرل ایک ذمہ دار عہدہ ہے اور سیکرٹری جنرل کو رسپیکٹ دینی چاہیے جو اس کا حق ہے. محمود اچکزئی صاحب کی قیادت میں یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ مذاکرات کی طرف جائے گا؟ کیونکہ وہ اپنا آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے چاہیے, اور پی ٹی آئی تو اسی بات پر مصر ہے کہ بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جب اچکزئی صاحب قیادت کریں گے تو پھر مزاحمت اور احتجاج ہی ہوگا؟ یہاں 2 باتیں ہیں. تھوڑا آپ کا پیس بہت زیادہ ہے, اس لیے میں بھی جلدی بات کر رہا ہوں. سپیڈ میں آپ جو ہے وہ بالنگ کرا رہی ہیں. دیکھیں, اچکزئی صاحب پرانے سیاسی کارکن ہیں, ان کو میں نے کمیٹیوں میں سنا ہے, جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی ہے, ان کا موقف جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ تصادم کے حق میں نہیں ہے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ مناسب ہے, کیونکہ تصادم میں نقصان دونوں طرف پاکستان کا ہے. ہمارا کارکن اگر شہید ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی ہے,
کوئی رینجر والا اس کی خدا نہ کرے اللہ نہ کرے لاش جاتی ہے کسی پولیس والی کی, وہ کس کا بیٹا ہے؟ ہمارا بھائی نہیں. ایک ہی گھر سے ایک فوجی ہے, دوسرا سیاسی ہے, دوسرا بیوروکریٹ ہے, ایک تاجر. یس, یہاں سے تو میں اس چیز سے ایگری کروں. ایک بات میں ایڈ کروں گا, سارا بوجھ نہیں ہم نے ڈھو دینا چکزئی صاحب کے. وہ ٹھیک ہے اس نے گناہ کر دیا ہے کہ ہمارا ساتھی بن گیا ہے لائی ہے, لیکن ہم بھی ایک جماعت ہیں. ہماری بھی, میں سمجھتا ہوں کہ جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. ساری ذمہ داری آپ نہ ڈالیں چکزئی صاحب پہ اور راجہ صاحب. وہ تو اپنی کوشش بیچارے کریں گے, لیکن ان کے پاس تو وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس ہے. تو تحریک انصاف کی جو عہدیدار ہیں صرف عہدہ نہیں لینا, ذمہ داری بھی اٹھانی ہے. میں بات سخت کر رہا ہوں تو اچھی نہیں لگے گی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری بھی, میری بطور ایک پرانے عمران خان کے ساتھی کے, آج بھی کور کمیٹی کا حصہ ہوں, 10 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں بھی کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی کام کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بس سارا اعلان چکزئی صاحب نے کرنا ہے, اس نے گناہ کر دیا, ہمارا ساتھی بن گیا, مشکل وقت کا ساتھی ہے, تو ہمیں بھی کچھ بوجھ اٹھانا چاہیے. پارٹی کی قیادت فیصلے کرے, لائن آف ایکشن دے, آپ تحصیل میں کیا کر رہے ہیں, آپ یونین کاؤنسل پہ, یہ ساری چیزوں پہ ہم نے اسٹریٹجی کرنی ہے. اور اگر پولیٹیکل کمیٹی اب چینج کر دی ہے تو اب نئی پولیٹیکل کمیٹی سے یہ عوام ریزلٹ مانگے گی, ہم ان کو سپورٹ کریں گے ریزلٹ کے لیے, کہ عمران خان کی رہائی ہو, شاہ محمود قریشی کی رہائی ہو, ڈاکٹر یاسمین راشد 80 سال کی کینسر زدہ خاتون ہے, کہ ان کی بات نہیں کر رہا, سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ, جو ایک پنجاب کے بارے میں ایک بات ہوتی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ عمر چیمہ نے ثابت کیا ہے کہ پنجابی بھی اتنا ہی دلیر ہے جتنا کوئی پشتون یا کوئی اور ہے. اس نے بڑی جمع مردی سے جیل کاٹی ہے. اور اسی طرح سے وہاں میرے سینئر سینٹر جج چوئی صاحب, میری چوئی صاحب کی ایک دن کی گرفتاری ہے, ایک ہی دن گرفتار ہوئے تھے. اور حسان نیازی چھوٹے بھائی کی طرح, ان لوگوں کے لیے کون بات کرے گا؟ یہ سب کے لیے تو چکزئی نہیں کرنی, یہ تو ہم سب. ویسے آخر میں کل بشرا بی بی کی بہن نے بھی اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ خان صاحب کی بہنیں جو لیڈ کرتی ہیں اڈیالہ کے باہر احتجاج, اس میں ان کی بہن بشرا بی بی, خان صاحب کی اہلیہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے جماعت کو؟ میں جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنا کومل صاحبہ, میں فیملی میٹرز میں نہیں آتا, میں دونوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں. بشرا بی بی خان صاحب کی وائف ہیں, ہمارے لیے ماں یا بڑی بہن یا بھابھی کی طرح ہیں. خان صاحب کو ہم ایز اے فادر فگر دیکھتے ہیں, ان کی بہنیں ہماری ماں کی طرح ہیں. فیملی میٹرز وہ جانے, ان کا کام جانے. میں ایز اے پالیسی کبھی بھی فیملی پہ بات نہیں کرتا, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ حکومت کو کہوں گا کہ خان صاحب کا تو آپ نے بہانہ بنا دیا کہ خان صاحب نے کوئی پتہ نہیں ٹویٹ کر دی ہے. اوکے, سخت تھی, لیکن اس سے پہلے بھی سخت ہوئی ہیں, اب اتنی ایکشن کیوں؟ لیکن بشرا بی بی نے کون سی ٹویٹ کی ہے؟ وہ بیچاری خاتون کیوں اندر پابند سلاسل ہے؟ اس کو تو خدا کا خوف کرو یار, خاتون ہے, نان پولیٹیکل ہے, اس کو تو آنے دو باہر. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, آپ نے تحریک انصاف کا موقف جانا. ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی, قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ قانونی ماہرین ہمارے ساتھ ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اڈیالہ میں قید عمران خان سے اب ان کی جماعت کی, ان کے وکلا کی, ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. حکومت اس کے طرح طرح کے جواز پیش کر رہی ہے. قانونی طور پر کتنے درست ہیں یہ جواز جو حکومت کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ماہرین قانون موجود ہے اسلام آباد اسٹوڈیو میں, ریاست علی آزاد صاحب, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں حافظ احسان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ریاست علی آزاد صاحب, حکومت کا جو موقف ہے وہ آپ نے سنا ہے. عدالت کی طرف سے تو ان کو اجازت ملی ہوئی ہے ملاقات کی, لیکن حکومت کہتی ہے کہ جب وہ ملاقات ہوتی ہے تو سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں, اور وہ سیاسی بیانات کی وجہ سے امن و امان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. قانون کیا کہتا ہے قیدی کی ملاقاتیں اور اس نوعیت کا ایک فارمر پرائم منسٹر جب کہہ دو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب صاحب بات یہ ہے کہ جو جیل مینول ہے نا, اس کے مطابق جتنے بھی پریزنرز ہیں یا کنوکٹ ہیں, یعنی ملزمان اور مجرمان, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کی ملاقات, ان کا سارا معاملہ جو ہے وہ جس لا کی میں نے بات کی ہے, جیل مینول, اس کے انڈر آتا ہے. اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا, مثلا کسی کو بی کلاس ملے گی, کسی کو سی ملے گی, یہ ملے گی, وہ تمام چیزیں اس کے اندر کرائٹیریا, ملاقاتوں کے بھی ڈیز مقرر ہیں. مثلا کہ جی فلاں دن جو ہے یہ نارکاٹکس والوں کا ہے, فلاں دن ہے جی یہ 302 والوں کا ہے, فلاں دن ہے عام اوفینسز کا ہے. تو اس کے اندر وہ بتا دیا گیا ہے. اور جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جاتے ہیں, لیٹ سپوز ابسا جاتی ہیں ملاقات کے لیے, آپ پرچی بنواتی کہ جی میں فلاں ملزم مقدمہ نمبر فلاں فلاں یا کنویکٹ, اس کو میں ملنا چاہتی ہوں. آپ کا نام اندر وہ بھیجنے کے پابند ہے اس جیل مینول کے تحت. اندر اگر بیٹھا ہوا قیدی یا ملزم وہ کہتا کہ میں اسے نہیں ملنا چاہتا, تو دیٹس آل.
अदरवाइज ये नहीं हो सकता। ये तो हमने पहली दफ़ा देखा है कि आपको हाई कोर्ट में पिटीशंस फाइल करनी पड़ रही हैं और फिर हाई कोर्ट उस पर हुक्म करता है कि आप मुलाकात के लिए सियासी बयान और उससे अमन अमान का खतरा, इस दलील को आप कैसे देखते हैं? देखिए वो आके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, कोई भी जाके उनका कोई रिश्तेदार मिलता है, अजीज मिलता है, भाई ये अब देखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर शख्स का हक है, वो कोई भी बात करते हैं, अंदर जाके वो फैमिली की बात करते हैं, वो सियासी बात करते हैं, वो कहाँ लिखा हुआ है कि आप ये गुफ्तगू करेंगे और ये नहीं करेंगे? ये जेल मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है, चूंकि उसको गवर्न जेल मैनुअल करेगा। इसके अलावा आप कोई तो जी पेश कर दें, कोई ग्राउंड, कोई अपना एक मौक़िफ़ बना के उसकी मुलाकात नहीं रोक सकते। ठीक है, ये उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, आप कैसे रोक सकते हो उससे? हाफिज साहब, जेल मैनुअल रियासत साहब ये कहते हैं कि ये डिफाइन नहीं करता कि उसने क्या बात करनी है कैदी ने और क्या नहीं करनी है। क्या एक तरह ये हुकूमत का जो जवाब है कानूनी तौर पर दुरुस्त है या एक तरह से खुद ही जेल इंतजामिया खिलाफ वर्जी कर रही है जेल मैनुअल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्सा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। 2-3 चीज़ बड़ी वाज़ेह हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल है। एक ये है कि बार बार बात की जाती है आर्टिकल 19 की और कॉन्स्टिट्यूशन की कि जी आपका जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, आप जो चाहे कहें। बिल्कुल बात वो मुनासिब है, लेकिन वो बात उस हद तक है कि अगर आप जेल के अंदर नहीं है या आप अंडर ट्रायल जेल कंफाइन नहीं है, जुडिशियल कस्टडी में नहीं है या आप कॉन्विक्ट नहीं है, तो फिर बिल्कुल आर्टिकल 19 है और उसकी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो है वो लगी हुई हैं कि आप ग्लोरी ऑफ इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करेंगे, रियासत के खिलाफ बात नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात नहीं करेंगे, आपके जो फॉरेन कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज उनके रिलेशंस पे बात नहीं करेंगे, आप सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हेट्रेड नहीं करेंगे, आप हेट स्पीच नहीं करेंगे, या उसके बाद ये है कि आप जो इंटरफेथ हार्मनी है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो बिल्कुल आपका आ गया, ये आ गया। अब ये है कि प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि रूल 265 है जो आपके जेल मैनुअल का है 1978 का, जो आपका जेल एक्ट 1894 का है, प्रिजन एक्ट जो है उसके नीचे बने हुए हैं। उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि आप जेल सुपरिटेंडेंट है वो सर्टेन चीजों को रेगुलेट कर सकता है और उसके अंदर अगर आपने किसी कैदी से मिलना है और स्पेशली कॉन्विक्ट से मिलना है तो वो 4 चीजें जो है वो नहीं कर सकता। नंबर 1 ये है कि पॉलिटिकल मैटर्स जो है उस पर बात नहीं कर सकता, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर बात नहीं कर सकता। उसके बाद ये है कि आपका जो है चीजें जो है कि जिसके अंदर आपकी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो आउटसाइड द वर्ल्ड जो है वो आप नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ आपका ऐसा कोई मैसेज जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए जो आपके रियासत के इदारों के खिलाफ हो, यानी कि आर्टिकल 19 के नीचे जो आपकी एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो रिस्ट्रिक्शन चाहे आप जेल के अंदर है या बाहर है वो आप पे लागू होती है। अब क्या ये है कि रूल 265 जो है ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अकेला ही है कि ये दुनिया भर के जितने भी आपके प्रिजन रूल्स है उसके अंदर है? दुनिया का कोई ऐसा मुल्क अफसा नहीं है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री है, चाहे जो आप जिसको आप कहें कि वो आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, यूनाइटेड यूरोपीय यूनियन जो है कि जिसके अंदर रूल 265 जो है उस जैसा रूल मौजूद ना हो कि कोई भी शख्स जो कॉन्विक्ट है वो पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर सकता, पॉलिटिकल डिस्कोर्स कन्वे नहीं कर सकता या उसके बाद ऐसी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता जो लॉ उसको ऑथोराइज नहीं करता। अब ये है कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है। रूल 265 जो है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने इसके अंदर एक फैसला किया जो 31 अक्टूबर 2024 का था और उन्होंने रूल 265 जो है उसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद ये मामला जो है वो लार्जर बेंच के अंदर आया, यानी इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर आया। अब 23 अक्टूबर 2025 को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने की। अब रूल 265 जो है जब रिवाइज कर गया है तो जब एक तरफ आप बात करते हैं कि हमें रूल ऑफ लॉ पे आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन पे आना चाहिए, तो रूल 265 भी जो है आपके आईन नीचे जो लॉज बने उनका हिस्सा है। अगर रूल 265 ये कहता है कि आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन वकला से भी मुलाकात ना होने देना हाफिज साहब, मतलब या तो सियासी रहनुमाओं से ना मुलाकात होने दी जाए, फैमिली और वकला से, ये इस वक्त मौजू है और बैनुल अक़वामी मीडिया का भी मौजू बना हुआ है। अगर आप देखें रूल 265 कहता क्या है, वो ये कहता है कि आपकी कोई भी ऐसी डिस्कशन जो है जिससे आपकी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बाहर निकलती है उस पर कदगन ये नहीं है कि जी आपके लॉयर्स से आप बात न कर सकते या आपके फैमिली में नहीं कर सकते, लेकिन अगर लॉयर्स या फैमिलीज जो है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो बाहर लेके आते हैं या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन लेके आते हैं, तो क्या पाकिस्तान के रूल्स जो हैं जो प्रिजन रूल 1978 के हैं
وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ میٹنگز کو ریگولیٹ کرے. بالکل وہ چیز کے اندر اتھارٹی دیتے ہیں. ریاست علی اعزاز صاحب آپ نے دیکھا تھا جو میں حافظ صاحب بات آپ کی آگے بڑھاؤں گی, جو ایک تو جس پریس کانفرنس کا آپ نے کہا کہ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ پریس کانفرنس اڈیالہ کے جو ایریا ہے اس کے اندر نہیں کی جائے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو آخری بار ملاقات عظمیٰ خان صاحبہ کی ہوئی, چلتے پھرتے انہوں نے ان کا بیان تو دہرا دیا. پھر ایک ٹویٹر ہے عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا, اس پہ بھی بیان جاری کر دیا جاتا ہے اور اس میں پھر جو ریاستی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر وہی معیار یہاں پر اپلائی ہوتا ہے, یا جو حافظ صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ رولز جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں اس اعتبار سے؟ دیکھیں آرٹیکل 19 صرف یہ کہتا ہے کہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا. یہ کس کے لیے؟ جو آزاد شہری ہیں, یہ تو اس کے لیے. تو جو قیدی ہے وہ تو ہے ہی آلریڈی اس کی کسٹڈی میں. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کا پہلے آپ نے ڈے بائی ڈے ان کے ٹرائل کی, اس وقت وہ وکیل جاتے رہے, ان کا موقف باہر آتا رہا, صحافی وہاں پہ اس کو کور کرتے رہے, ان کا موقف آتا رہا. اس وقت کیا قانون اور یہ سارا کچھ اور چیز تھی. اب آپ نے جیل ٹرائل بھی اس کا بند کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو تمام جو اس کا آرٹیکل 10A کہتا تھا کہ فیئر ٹرائل کا رائٹ ہونا چاہیے ہر اس ملزم کو, آپ نے تو وہ بھی چھین لیا جو کانسٹیٹیوشن اس کا رائٹ ہے. دوسری بات ہے کہاں لکھا ہوا ہے پریس کانفرنس نہیں کر سکتا؟ بھائی باہر والا شخص جو مرضی کرے. آپ اس قیدی کے اوپر بھی پابندی کی جو بات کرتے ہیں وہ کہاں لکھا ہوا ہے رولز کے اندر؟ کہاں لکھا ہوا ہے جیل مینول کے اندر؟ حکومت کا کیا تعلق ہے ملاقاتوں سے؟ حکومت جو روز بیان داغتی ہے وہ کس لا کے تحت داغتی ہے؟ وہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, صرف گورن کرے گا سپرنٹینڈنٹ جیل, آپ یہ کہتے ہیں جیل مینول کے تحت اس کو کرے گا. ریاست صاحب آپ آسان, ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسان الفاظ میں موجودہ جو قوانین ہیں, جو جیل رولز ہیں, جو پاکستان کے موجودہ قوانین ہیں, آپ کہتے ہیں اس میں کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ ملاقات میں سیاسی گفتگو کے حوالے سے ڈیفائن نہیں کیا ہوا, ملاقات میں کیا بات ہونی ہے اور اس کے باہر کیا نتائج نکل سکتے ہیں, اس سب کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیں ملاقات ایک بندہ جا کے اندر ایک قیدی سے کر رہا ہے جو حکومت کی کسٹڈی کے اندر ہے, کیسے اس کو آپ گورن کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بات کرے اور یہ نہ کرے؟ یہ آپ کیسے اس کو انشور کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. بھائی یہ اس کا رائٹ ہے ملنے والے کا, اور جو قیدی یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جس سے ملنا چاہے اس کو آپ ملوائیں. آپ اس کے کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ سے آپ ڈیپرائیو کر رہے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. یہ تو سراسر صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے کہ آپ نے ایک قیدی, دیکھیں آپ کہتے ہو فلاں کا ٹرائل ہونا چاہیے, تو ٹرائل کہاں ہونا چاہیے؟ کورٹ میں ہونا چاہیے. تو آپ نے تو ٹرائل بھی بند کر دیا ہے. اب آپ اس کا ٹرائل کیے بغیر, چند کیسز میں ان کا ٹرائل پینڈنگ ہے, تو ان کا ٹرائل بھی آپ نے روک دیا. یہ کس لا کے تحت ہے؟ پہلے آپ نے ڈے نائٹ آپ نے اس کے ٹرائل چلائے عمران خان کے, اور آج آپ ان کو ملنے بھی نہیں دے رہے. تو یہ اس سے پہلے کیا اس ملک کی سیاسی شخصیات جو جیلوں میں رہی ہیں ان کو تو عدالتوں میں بھی پیش کیا جاتا رہا, اس میں مخدوم جوید ہاشمی کو پیش کیا جاتا رہا, میاں نواز شریف صاحب کو پیش کیا جاتا رہا. آج آپ ایک قیدی ہے جس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے, آپ اس کو ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہے. یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کون سا آئین ہے؟ آپ عدالت کے حکم کو ہوا میں اڑا رہے ہیں. ہائی کورٹ کا حکم ایک ایس ایچ او نہیں مان رہا. یہ کون سی ایس ایچ او کا کیا تعلق ہے؟ یہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے متعلق ہے. آپ جاتے ہیں ملاقات کے لیے, آپ کو راستے میں 10 جگہوں پہ روک لیا جاتا ہے, جو آپ کا فریڈم آف موومنٹ, آپ کا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, آپ کو اس سے بھی حافظ احسان صاحب یہ بات ریاست علی اعزاز صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون ڈیفینیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ قیدی نے کیا اپنی ملاقات میں بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. بات یہ ہے کہ ہمارے دوست آزاد صاحب جو ہیں یہ بہت چیزوں کو ایکسٹینڈڈ کر دیتے ہیں. آپ نے ایک اسپیشل چیز پوچھی, اگر بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جیل کے اندر جو شخص ہے وہ ساری چیزیں کہہ سکتا ہے, تو کس قانون کے تحت کہہ سکتا ہے؟ پھر آپ یہ کانسٹیٹیوشن کا سہارا لیتے ہیں نا. اگر کانسٹیٹیوشن ہے وہ کون سا آرٹیکل ہے؟ وہ 19 ہے. اب یہ ہے کہ اگر جیل کے اندر کوئی شخص ہے تو جو لاز بنے ہوئے ہیں, جو رول 265 ہے, آپ ذرا رول 265 نکالے, وہ کہتا کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ڈسکشن جو ہے ڈیورنگ دا وزٹس اور انٹرویوز پروہیبٹڈ ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے صرف وہ لیٹرز باہر آنے چاہیے یا وہ بات آنی چاہیے جو آپ کے پرائیویٹ افیئرز ہیں. اب یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کی جتنی گفتگو باہر آتی ہے یا بات کی جاتی ہے, کیا وہ پرائیویٹ ہے؟ نمبر 1. کیا وہ ڈسکشن جو ہے پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہے؟ اگر جتنی دیر تک رول 265 سسپینڈڈ تھا, چیزیں چل رہی تھی, اب اگر رول 265 ریوائو کر گیا ہے, آپ کا ایک لا آف دا لینڈ موجود ہے جو پریزنس ایکٹ کے نیچے ہے, تو آپ رول 265 کو فالو کر لیں, یا اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ سے دوبارہ الٹرا وائرس ڈکلیئر کروا دیں, یا سپریم کورٹ آپ اس کے خلاف چلے جائیں. تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اپروپریٹ اور ریپروپریٹ ایک طرف آپ کہیں کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے
اور دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ قانون وہ ہے جو ہم اس چیز کے اندر یہ کہیں. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی میٹنگز ہونی چاہیے, آپ کے وزٹرز ہونے چاہیے. جو لا کہتا ہے ہفتے میں ایک دن ڈیٹ فکس ہوتی ہے, اگر وہ ڈیٹ کورٹ نے کہا کہ 2 دن آپ کر دیں اور اس 2 دن کے اندر بھی آپ کا یہ ہے کہ کیا ایک جو پرزنرز اندر جیل کے اندر ہے اس کے اوپر لا کی اگر ریسٹرکشن ہے, لا اچھا ہے یا برا ہے, آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, آپ اس لا کے مطابق چلے جائیں نا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں, رول آف لا اس ملک کو آگے لے کے جانے کا طریقہ ہے, تو رول 265 جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر کے جیل کے اندر جانے کے بعد تو نہیں بنا ہوا نا, یہ پہلے بنا ہوا ہے. اب اگر وہ بنا ہوا ہے اور آپ کی ایک ہائی کورٹ نے اسے ختم کر دیا, اس کے بعد ہائی کورٹ نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ سسپینڈ کر کے ریوائو کر دی ہے, تو آپ اس کو فالو کریں. اب لا کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی پرزنر ان چیزوں کو وائلیٹ کرتا ہے تو جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس کی اتھارٹی یہ اختیار ہے کہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کر لیں. اب جیل سپرنٹینڈنٹ اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے کہ آپ فارمر پرائم منسٹر صاحب آپ رول 265 کی جو ہے وہ آپ وائلیشنز نہ کریں, اور اگر آپ وائلیشنز کریں گے تو میں اس کو ریگولیٹ کروں گا. اب یہی وہ ایک سوال ہے کہ جس کی بنیاد کے بنا کے اوپر جو ہے آپ ان چیزوں کو ایکسپینڈڈ کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں, اور وہ ایکسپینڈڈ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے تھی یا آپ کو ایز اے کانوکٹ پرزنر کے طور پہ جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے, اگر آپ وہ کرتے ہیں تو پھر لا کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے, اور وہ یہ ہے کہ 548 یہ حافظ صاحب ایک جو نئی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے یہ تو اس کو اب ہم نے اس پہ بات کر لی. اب ان کے بیٹوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ جو بات چیت ہوئی بہت زیادہ تشویش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ملاقات نہیں ہونے دی جاتی اس دوران کیا رویہ رکھا جاتا ہے جیل میں. وہ کہتے ہیں ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ان کو صاف پانی تک ایکسیس نہیں ہے, ان کو ڈاکٹرز معالج تک ان کی ایکسیس نہیں ہے. تو اس صورتحال میں کیا رائٹس ہوتے ہیں قیدی کے جو جیل میں ہو, اور یہ جو الزامات ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حافظ صاحب؟ میرے سے جی جی میں آپ کو بتاؤں جی کہ جیل کے اندر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, ہاسپٹل بھی ہوتا ہے, اور فارمر پرائم منسٹر کے لیے جو رپورٹ کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی اس کے اندر یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کا ڈیلی بیسس پہ چیک اپ ہوتا ہے, ریگولر ڈاکٹرز ان کو مانیٹر کرتے ہیں, اور اگر کسی چیز کی چاہیے تو اس کی ایکسیس ہے. دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی فارمر پرائم منسٹر نے عدالت کے اندر یہ نہیں آ کے کہا کہ جی مجھے جو ہے صاف پانی نہیں مل رہا, یا یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹرز کے چیک اپ کا یہ مسئلہ ہے. وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایکچوئل ایگزسٹ نہیں کرتی, بٹ وہ جو ہے وہ آپ ایک پوائنٹ آف ویو کے طور پہ لے آتے ہیں. اور ابھی بھی جتنی آپ کے سامنے افسا چیزیں آئی ہیں, کبھی کسی نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے ڈاکٹر کی فیسلٹی نہیں ہے, یا مجھے ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں ہے, یا مجھے اگر کوئی ایشو ہوتا ہے ڈاکٹر مجھے چیک اپ نہیں کرتے, یا مجھے صاف پانی جو ہے وہ نہیں دیا جاتا, یا مجھے وہ پانی دیا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہی ہوں کہ اس سارے ایشو کو جو ہے وہ لیگل سے زیادہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل سے بھی اوپر لے کے چل کے ہم نے اس کو پولیٹیکل ایشو کر دیا. آپ دونوں کے ساتھ ہم صرف قانونی پہلو کو ہی اس میں ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے نمائندے تھے, اس کے سیاسی پہلوؤں کو تو ہم نے ڈسکس کیا. ریاست صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے, ایک تو کن حالات کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے, اس پہ عظمیٰ خواب, کیونکہ پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہوگا ملاقات جب نہیں ہو رہی تھی تو بہت سارے رومرز تھے, بھارتی میڈیا نے بھی اس کے اوپر بہت پلے اراؤنڈ کیا تھا, اور خدشہ تھا کہ پاکستان میں بہت بڑی سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی, تو کہیں ان کے درمیان غم و غصہ نہ بڑھ جائے. لیکن خود عظمیٰ خان صاحب کی بہن, انہوں نے کہا کہ وہ بالکل خیر و عافیت سے ہیں جب ان کی ملاقات ہوئی. ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدانوں کے جب کیسز بھی چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت محتاط بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی سب جوڈس ہے, ابھی زیر سماعت ہے, ہم اس پہ یہ نہیں کہیں گے. آپ کیا اب جو پوائنٹ آف ویو ہے, یا اگر کہیں کہ آپ کا تجزیہ, اس میں یہ جو بیانات دیے گئے جس نوعیت کے بڑے سنجیدہ بیانات, اگر وہ نہ دیے جاتے تو وکلا کی ایکسیس بھی رہتی, ذرا مختلف صورتحال ہوتی, یا اب آگے بھی اگر تبدیل کیا جاتا ہے یہ رویہ تو پھر ملاقاتیں بحال ہو سکتی ہیں, یا پھر یہ فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ نہیں ہونے دیں گے؟ عمران خان اندر کوئی بات اور کرتے اور باہر کوئی بات اور آتی ہے, تو عمران خان کو اس کے رائٹ سے آپ کیسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں, آپ اس کو ویریفائی کیسے کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے, حافظ صاحب رولز کی بات کر رہے ہیں, میں کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی بات کر رہا ہوں. آرٹیکل 10 نے وہ دیکھیں آئین کے اندر لکھا ہوا, اور یہ رولز جو ہیں یہ سبسٹینٹیو لا کی آگے کریشن ہوتی ہے, اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے, ایک مین لا ہوتا ہے اور اس کے بعد رولز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈیل کرنے کے لیے. اگر ان کے بیان کو باہر نکل کر ان کی بہن جو ملاقات کے لیے گئی وہ دہرائے, یا پھر ان کے ٹویٹر پہ پیغام کے طور پہ جہاں سے پارٹی کو عمران خان اندر بیٹھ کے ٹویٹر چلا رہا ہے, یہ تو نہیں چلا رہے, کیسی بات کر رہے ہیں, یہ ایک پریزمپشن ازمپشن پہ آپ بات کرتے ہیں نا. ایک قیدی ہے, اس کو آپ قیدی جس کا حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی, جو بندہ ان سے ملے گا تو وہ کوئی ان سے اپنی کمپلینٹ کرے گا کہ جی ہم نے پیچھے سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ سنا
کہ جی ان کو جو وضو والا پانی اس میں اس کی جگہ پہ گندا پانی ان کو دیا جا رہا ہے. ہم نے پڑھا ہے, آپ نے بھی رپورٹ کیا ہوگا, آپ کے میڈیا نے کیا ہوگا. تو اس طرح کی وہ شکایتیں تو تب ہوگی جب کوئی انسان ان سے جا کے ملے گا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. سولیٹری کنفائنمنٹ قید تنہائی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ سویر پنشمنٹ ہوتی ہے, ایک ریگریس امپریزنمنٹ ہوتی ہے. اور ڈاکٹر تک ایکسس کے بارے میں جو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپتال میں میسر ہوتا ہے ان کو میڈیکل, انہوں نے کتنی مرتبہ درخواستیں دی ہائی کورٹ کے اندر کہ اس کے اوپر میڈیکل بورڈ بنایا جائے اور ان کے جو پرائیویٹ معالج ہیں ان کو وہاں پہ ملنے کی اجازت دے دی جائے, وہاں پہ میڈیکل ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دی گئی. یہ تو سارے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں. رولز پہلے آ گئے یا آئین پہلے آئے گا؟ اب دیکھیں آئین اور عدالتوں کا جو اس وقت حشر ہوا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد, تو اب تو آئین کو کوئی نہیں پوچھتا, تو رولز تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. تو ایک قیدی جو اندر بیٹھا ہے, دیکھیں پولیٹیکل لوگ عمران خان کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب بھی رہے, ذوالفقار علی بھٹو شہید بھی رہے, ہم تو ان کی بھی یہی بات کرتے ہیں, ہم ان کے بھی انہی رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ ان کو بھی یہ رائٹس ہونے چاہیے. ہم اس وقت بھی یہ بات کرتے ہیں, لیکن اگر اس وقت عمران خان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ جتنا کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہا ہے نا, اب سا دیکھیں وہاں پہ ان کا ایک کیس ہے وہ فلیکس ہی نہیں ہو رہا. بھائی آپ سزا جزا دو, میرٹ کے اوپر اس کیس کا فیصلہ کر دو. انہوں نے 426 CRPC کی درخواست لگائی کہ سزا کو سسپینڈ کیا جائے, آپ اس کو ڈسمس کر دو, لیکن آپ اس کا یہ رائٹ تو نہیں نا یوزرو کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے, ہم جیسے ناقص رائے رکھنے والے طالب علم جو لا کے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں, پوری دنیا اور اب انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ سوال اٹھا رہا ہے. بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب اور حافظ احسان صاحب. ناظرین, عمران خان کی ملاقاتیں نہ ہونے دینے کے حوالے سے مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں. دوسری طرف حکومت بھی اپنی اس بات پر قائم ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو سیاسی بیانات آتے ہیں جس سے امن و امان کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کون اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.